नाज़रीन, मसीह के मानी है नजात देने वाले, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसाई या मसीह कहा जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगंबरों में से थे जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अलहदा शरीयत और किताब अता फरमाई थी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे गए तमाम अंबिया की तालीमात हमेशा पूरी दुनिया के लिए नहीं हुआ करती थी, बल्कि खास कौम या कबीले की हिदायत के लिए हुआ करती थी। क्योंकि ये नबी के साथ साथ रसूल भी थे और एक नई शरीयत लेकर आए थे, और इसीलिए कुरान करीम में उन्हें उलुल अज़म पैगंबरों के नाम से जाना जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल कौम ने जब तौरात में अपनी मर्जी की तावीलात और आयात को शामिल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत को पैसों के बदले में बेचना शुरू किया, तो उनकी बदआमालियों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उजागर किया, उन लोगों को चैलेंज किया और आप पर इंजील उतारी गई, जो कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए अल्लाह की नई शरीयत और अल्लाह का कानून था। मगर अपनी मजहबी हुक्मरानी और रुतबे को जाता देखकर यहूदी कौम ने उस वक्त यरूशलेम पर काबिज बुत परस्त रूमी हुकूमत को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल पर उकसाया कि ये शख्स झूठा और दज्जाल है, इसे सूली पर लटका दो। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौजज़ाती तौर पर आपको जिंदा आसमानों पर उठा लिया, और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोगों में तकरीबन 72 के करीब लोग थे, जिनमें से 12 हवारियों ने बाद में क्रिश्चियनिटी की तबलीग की, और एक एक करके रोमन हुकूमत के हुक्मरान जब ईसाईयत कबूल करने लगे तो इस मजहब के मानने वालों की तादाद भी बढ़ती गई। क्योंकि उस वक्त बादशाह का दीन ही रियाया का दीन हुआ करता था, और लोगों को अपने मजहब को चूज करने के मामले में कोई भी आजादी हासिल नहीं थी। उस वक्त की ईसाईयत आज किसी के पास मौजूद नहीं है, और आपस के इख्तलाफात की वजह से क्रिश्चियनिटी में भी आज छोटे बड़े तकरीबन 150 के करीब फिरके बन चुके हैं, जिनमें से 3 सबसे बड़े और अहम हैं। इनमें सबसे बड़ा और मेन फिरका कहलाता है कैथोलिक चर्च, जिसमें इख्तलाफात की वजह से एक नया फिरका बना जिसका नाम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस या ऑर्थोडॉक्स चर्च रखा गया। मजीद इन दोनों के इख्तलाफात की वजह से तीसरा सबसे बड़ा फिरका वजूद में आया, जिसका नाम प्रोटेस्टेंट यानी एहतजाज करने वाले रखा गया। नाज़रीन, ईसाईयत के इन तीनों फिरकों के अकायद एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं, इनका बुनियादी फर्क क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। नाज़रीन, रोमन कैथोलिक चर्च ईसाइयों का सबसे बड़ा और पुराना फिरका है, जिसकी बुनियाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से एक सेंट पीटर ने रखी थी। ये क्रिश्चियनिटी के पहले पॉप भी कहलाते हैं, जो कि बिल्कुल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बाकी लोगों को इंजील मुकद्दस या कलाम मुकद्दस की तबलीग किया करते हैं। उन्होंने 25 साल तक क्रिश्चियनिटी की तबलीग की, मगर रोम, चीन, फ्रांस, इटली और साउथ अमेरिका के कुछ मुल्कों में इस फिरके के मानने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। उस वक्त तक क्रिश्चियनिटी का मतलब भी इस्लामी था, मगर बाद में तरह तरह के अकीदे इंजील मुकद्दस में खुद से शामिल करके क्रिश्चियनिटी के बुनियादी अकायद को बदल कर इसमें शिर्क दाखिल कर दिया गया। नाज़रीन, 4वीं सदी में कैथोलिक चर्च को कॉन्स्टेंटाइन बादशाह ने इस आयत को कबूल करके बहुत फैलाया, और उस वक्त में रोम का सरकारी मजहब भी यही बन गया। आज इसका मरकज इटली का शहर वेटिकन सिटी है, जहां पर पॉप पूरी दुनिया के कैथोलिक चर्च के मानने वालों को अहकामात जारी करता है। रोमन कहते हैं कैथोलिक चर्च लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से रोकता है, और इसके खिलाफ जाने पर लोगों को रोमन कैथोलिक चर्च ने मौत की सजा सुना दी, सिर्फ इसलिए कि वो इन तालीमात को नहीं मानते थे जो कि क्रिश्चियनिटी के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस की आयत में से एक आयत मुझे बहुत खटकती है, मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछो। सहाबी ने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, कुरान के अंदर लिखा है कि यहूद और नसारा ने अपने बुजुर्गों यानी दीन के ठेकेदार आलमों को अपना रब मान लिया था, मगर हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, कोई शख्स उनको अपना रब नहीं मानता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्या तुम लोग आंखें बंद करके उनकी अंधी तकलीद नहीं किया करते थे कि जो उन लोगों ने कह दिया सो उसे बिना सोचे समझे या बिना परखे सच मान लिया, और जिस चीज से उन लोगों ने मना किया उससे बिना सोचे समझे और बिना सवाल किए पीछे हट गए। सहाबी ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, बिल्कुल ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो है उनको रब मानना, क्योंकि ये अख्तियारात तो सिर्फ खुदा के पास हैं, और बिल्कुल यही हाल इस दौर में कैथोलिक चर्च के पॉप का भी हुआ करता था। वो बादशाह भी ताकतवर बनने लगा, जिनकी मर्जी के बगैर बादशाह भी कोई फैसला ना कर पाता। ये अपनी मर्जी से इंजील मुकद्दस की तालीमात के अंदर बदलाव भी कर सकते थे, यहाँ तक कि इन्होंने खुद बादशाह
بادشاہوں کی طرح اپنے لیے دربار بنا رکھے تھے، اور انہی پاپس کے فتووں کی وجہ سے عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا آغاز کر کے دونوں طرف ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کروایا، کیونکہ اس وقت لوگ مانتے تھے کہ پاپ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے، وہ غلطیوں سے پاک ہے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی عقب کی وجہ سے عیسائیوں کے دوسرے بڑے فرقے آرتھوڈاکس چرچ کی بنیاد ڈلی، جو کہ کیتھولک پاپ کو نہیں مانتے ہیں اور نہ ہی اس کی تعلیمات اور حکم کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ انجیل مقدس کی تعلیمات کو خود پڑھ کر ان پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی تعداد زیادہ تر سینٹرل ایشیا کے ملکوں سمیت روس، یونان، جارجیا، سربیا اور یوکرین جیسے ملکوں میں موجود ہے۔ پوپ کیتھولک کی طرح آرتھوڈاکس فرقے کا سربراہ پیٹرکس کہلاتا ہے۔ اس کا فرق ان کے لباس سے بھی بالکل واضح ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہاں پر موجود آرتھوڈاکس فرقہ کئی سو کے اندر تقسیم ہو گیا۔ یہ لوگ اپنی عبادتوں میں کافی پریکٹیکل ہوتے ہیں، یہ عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی تصور کرتے ہیں جنہیں یہ یشوا کے نام سے پکارتے ہیں۔ رومن کیتھولک گھٹنوں پر بیٹھ کر جبکہ عورتیں ڈاکس کھڑے ہو کر عبادت کرتی۔ یہ دونوں فرقے کرپشن اور سازشوں میں ڈوب گئے، لوگوں کو جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹنے لگے، نئے فتوے دے کر اپنے ہی لوگوں کو جنگلوں میں مروا دیتے ہیں۔ اسی صورتحال سے تنگ آ کر پھر سے بغاوت شروع ہوئی اور 16ویں صدی میں عیسائیوں کے تیسرے سب سے بڑے فرقے پروٹیسٹنٹ نے جنم لیا، جس کی بنیاد مارٹن لوتھر نام کے ایک جرمن نے رکھی۔ اس شخص نے دین کے ٹھیکیداروں سے عقلی طور پر جب سوال و جواب شروع کیے، ان سے اختلاف کیا تو اسے باغی اور گمراہ کہہ کر قتل کروا دیا گیا، اس کی کتابوں کو جلوا دیا گیا، مگر اس کی موت کے بعد یہ فرقہ بہت تیزی سے پھیلا اور آج امریکہ کی تقریباً آدھی آبادی اسی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یورپ میں بھی ان کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے۔ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس فرقوں کے درمیان تاریخ میں کئی جنگیں بھی لڑی گئیں جن میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیت کا آج دوسرا سب سے بڑا فرقہ ہے، اور یہ دونوں یعنی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ایک دوسرے کے آج بھی دشمن ہیں، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرسچینٹی کے اندر کئی چھوٹے بڑے اور بھی فرقے موجود ہیں جو کہ تعداد میں کافی زیادہ ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے تورات میں رد و بدل کرنے کے بعد دین کو بدلا گیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ بالکل اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل میں جب رد و بدل کی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک دے کر پوری دنیا کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے انسانوں کو اپنی شریعت اور قانون بھیج دیا، جس کا پیغام بالکل ایک ہی ہے کہ انسانوں کو ڈر سنا کر شرک سے بچانا اور اللہ کا صحیح تعارف کروانا۔ مگر افسوس کہ آج ان میں تقسیم در تقسیم موجود ہے، اور جن لوگوں نے انبیاء کا یہ کام اپنے ذمہ لے کر پوری دنیا تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا تھا، آج ان لوگوں کو سب سے پہلے اپنے خود کے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی ضرورت ہے۔ خداوند سے دعا ہے کہ وہ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، تاریخ انسانی میں یروشلم ایک واحد شہر ہے جو دنیا میں موجود 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت ہی پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہو چکے ہیں، جس کے دوران یہودی دربدر ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ماہرین آثار قدیمہ کھنڈرات میں موجود وہ عمارتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شہر کے اجڑنے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہی بھی عطا ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں خلیفہ کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ آپ کو بادشاہت ملنے سے 1000 قبل مسیح میں وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمویل علیہ السلام تھے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت شمویل علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی کہ جب تک صندوق سکینہ ان کے حوالے نہ کر دیا جائے وہ طالوت کی بادشاہ
بادشاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ تابوت سکینہ آخر کیا ہے اور بنی اسرائیل اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا اور پھر بطور وراثت آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کو ملا، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ جو آپ کے بعد یہ آپ کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ یوں یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا۔ ناظرین، قصص الانبیاء کے مطابق اس تابوت میں تورات کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو کہ کوہ سکینہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اسم مبارک، اور بہرحال اس کے علاوہ من و سلوہ کا ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکنے کے دوران ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نجات دلوا کر ایک صحرا میں پہنچے تو یہ ایک ویران صحرا میں تنہا موجود تھے، کھانے پینے کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر من و سلوہ کھانا ان پر اترتا تھا۔ یہ تابوت در حقیقت اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ایک تحفہ تھا، اور انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش ہوتی یا جنگ میں ہار کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی۔ یعنی یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا۔ مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم و ستم کی انتہا کرنے لگی، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی بدولت ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر کوڑا کرکٹ اور نجاستوں کی جگہ پر پھینک دیا۔ اس بے ادبی کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر بھی اپنا عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے۔ لہٰذا انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دراصل اللہ کا عذاب ہے جو اس صندوق کی بے حرمتی کرنے پر ان پر نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اسے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس مبارک صندوق کو اٹھا کر حضرت شمیل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جو حضرت شمیل علیہ السلام نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور شرط کے مطابق یعنی صندوق سکینہ کی واپسی ہونے پر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں کم عمری میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں کے سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، مگر پورے اسرائیلیوں میں سے کسی میں بھی اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا اور ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ لہٰذا طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی اور یوں وقت گزرتا کیا یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بنے اور انہیں نبوت بھی عطا کی گئی۔ آپ ہی نے یروشلم کی بنیاد رکھ کر وہاں تابوت سکینہ کی حفاظت شروع کی۔ آپ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ کے دور حیات میں یہ ہیکل بن کر مکمل نہ ہو سکا اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اسی بنا پر اسے ہیکل سلیمانی یعنی دا سولومن ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے حکم پر جنات کو ان کے تابع ہونے، جانوروں کی بولیاں سمجھنے کے معجزات کے علاوہ انہیں ایسی سلطنت عطا کی گئی تھی جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملی اور نہ ہی کبھی کسی کو مل سکے گی، جس کے لیے انہوں نے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا اور یوں یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی کئی عرصے تک جاری رہی۔ بعد میں حشروی فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر
کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئی۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا اور اس دوران اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہ مل سکا، جبکہ یہودی بھی اس حملے کے دوران در بدر ہو کر رہ گئے۔ ناظرین، اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ کورس کبیر یا ذوالقرنین، جنہیں سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے خون ریزی کی، یروشلم کا قبضہ چھڑوایا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا دوبارہ سے شروع کر دیا۔ اسی بنا پر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو یہودی اپنا مسیح بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی دوران ہیکل سلیمانی دوبارہ بن کر تعمیر ہو گیا، لیکن یہ تعمیر بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی، جبکہ اس دوران تابوت سکینہ کو بھی یہاں واپس نہ لایا جا سکا، جو پہلے ہیکل کی بربادی کے دوران غائب ہوا تھا اور دوبارہ کبھی بھی نہ مل سکا۔ اسی دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی اور یوں ہیکل سلیمانی بھی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، جبکہ ہزاروں کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس خون خرابے کے بعد کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچا کہ صندوق سکینہ کا کیا بنا۔ مگر ناظرین، آخر یہ صندوق سکینہ اس وقت کہاں ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودیوں کا اس بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اردن کے علاقے جبل نیبو کے علاقے میں کہیں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں ملکہ کی تخت پوشی کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا بھر سے اس کے متعلق مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں اور ماہرین آثار قدیم اور یہودی سے ڈھونڈنے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اور یقیناً جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اسے ظاہر نہ کرنا چاہیں، اسے کوئی بھی کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔